We feel overjoyed to have Dr. Rafia Naz as our chief guest today. She is PhD in Gender Responsive Pedagogy on Life Skill Based Education, Comparative Study UK and Pakistan. Her work experience includes: she started her career as Senior Science Teacher, ex-Principal GGH SS Beirut, ex-District Education Officer Haripur, ex-Cluster Coordinator British Council Connecting Classrooms, Project Abbottabad Durban Cluster. Received Broadshaw Fellowship of Durban University, scholarship and gave lectures in 33 schools of Durban and Newcastle, UK. Her current designation is Subject Expert of Learner Standards in Directorate of Curriculum and Teacher Education, KP. Desk Officer of Early Childhood and Care Educations, Sociology, Ethics, Fine Arts and General Knowledge in DCTE. Focal Person, DCTE in the Prevention Committee on Interfaith Harmony and States of Women. Ma'am, please come up to stage and share the words with us. औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुलुए शम्सो कमर से पहले आका मैं तुझ पे सलाम भेजूँ, हर एक शामो सहर से पहले आका मैं तुझ पे दरूद भेजूँ। खुदा की भेजी है हुई किताब है तू, मेरा तो सारा निसाब है तू। हसूल इल्म हुनर से पहले आका मैं तुझ पे सलाम भेजूँ। है रौनक कायनात तुझसे, है हरा नख्ल हयात तुझसे। शजर पे बरगो समर से पहले आका मैं तुझ पे दरूद भेजूँ। डायरेक्टर जनाब फयाज सवाती साहब, प्रिंसिपल मिस सफ़िया जानस साहिबा, जनाब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फारेज सवाती, तमाम स्टाफ, जनाब ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस, पेरेंट्स और मेरे प्यारे बच्चों, आज जब मैं यहाँ इधर आ रही थी तो मैं सोच रही थी कि मैं वहाँ पे क्या बोलूँ और किस तरीके से बोलूँगी। तो आप यकीन करें कि मैंने अपने आप को 10 से 15 मिनट दिए कि मैं इस 10-15 मिनट में आप लोगों के साथ कुछ बात करूँगी। लेकिन और मैंने अपने तमाम जितने भी ख्यालात थे उनको 3 हिस्सों में तकसीम किया। यानी एक हिस्सा तो ये था कि मैं जो है वो आप लोगों के साथ किस टॉपिक के ऊपर बात करूँगी, और वो है मोटिवेशन। कि हमारे पास फ़ख्र की बहुत सी वजूहात हैं, बीइंग ए पाकिस्तानी, बीइंग ए प्राउड एबटोनियन, बीइंग ए प्राउड हज़ारेवाल, हमारे पास फ़ख्र की बहुत सी वजूहात हैं। दूसरी बात थी कि करिकुलम या निसाब जिसके साथ मैं काम कर रही हूँ और जिसकी हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये वो शुगर कोटेड पॉइज़न है। अगर इसको सही तरीके से ना दिया जाए तो हमारी नस्लें जो है वो ख़राब हो जाएंगी, और वही बात आ जाएगी कि फिर तालीम के तेज़ाब में डाल उसकी खुदी को हो जाए मुलायम, तो फिर जिधर चाहे उधर मोड़। और तीसरी बात ये थी कि मैं अपने टीचर्स और अपने बच्चों के साथ क्या बात जो है वो करना चाहती हूँ। तो प्यारे बच्चे, हम जब मोटिवेशन की बात करते हैं तो हमारे पास फ़ख्र की बहुत सी वजूहात हैं। हम सारे लोग किताबों में ये पढ़ते हैं कि हिंदुओं, मुसलमान ने, सिखों ने हमारे ऊपर बहुत जुल्म व सितम ढाए क़याम पाकिस्तान के दौरान। लेकिन हम एक चीज़ को भूल जाते हैं कि हमारे ये पास जो है, हमारे इर्द गिर्द वो बच्चे भी मौजूद हैं, वो लोग भी मौजूद हैं जिनके पास पाकिस्तानी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड मौजूद है और वो मुस्लिम नहीं हैं लेकिन माइनॉरिटी में हैं। तो उनकी कितनी हम दिल आज़ारी बाज़ुकात करते हैं। तो इस सिलसिले में हमने किताबों में एक इंटरफेथ हारमनी जो है वो कमेटी बनाई, और हमने हेट मटेरियल जो किताबों में था उसको वो हटाने में अहम किरदार अदा किया। हमने ये भी लिख लिया कि क़याम पाकिस्तान के दौरान बहुत से नाखुशगवार वाक़यात हुए। इस तरह टीचर्स को पढ़ाने में आसानी हो जाएगी और बच्चों को समझने में भी आसानी हो जाएगी। तो देखें, जब हम इसकी बात करते हैं तो हम एसपी सिंघा को भूल जाते हैं। आप में से कितने लोग हैं जिनको एसपी सिंघा का पता है कि एसपी सिंघा कौन है? नहीं पता ना, हमारी हिस्ट्री की किताबें नहीं बताती, हम थोड़े से माइज़ बखील भी हैं। तो एसपी सिंघा मैं आपको बताती हूँ कि मुत्तहदा जो पंजाब था
اس میں جو برٹش رول کے انڈر سب کانٹیننٹ تھا اس کی اسمبلی کا پنجاب اسمبلی کے اسپیکر تھے. مائنورٹی سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے 1941 میں قائد اعظم محمد علی جناح سے جب ملے تھے اور انہوں نے اس وقت ان کو یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ ہماری تمام تر جو ہیں ایفیلیشن جو ہیں وفاداریاں جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں. اور اس کا پروف انہوں نے کس طرح دیا کہ جب 1946 میں پارٹیشن کی قرارداد جو تھی اسمبلی میں پیش کی گئی تو اس قرارداد میں جب ووٹنگ ہوئی رائے شماری ہوئی تو وہ 50-50 کے ساتھ برابر ہو گئی. 50-50 کے ساتھ برابر ہو گئی اور اس میں پھر پریشانی بن گئی کہ اس نے فیصلہ کن رخ کیسے اختیار کرنا ہے. تو اس ٹائم پھر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ جو اسپیکر ہیں ان کا ووٹ بھی، چونکہ وہ بھی تو ممبر ہوتے ہیں اسمبلی کے، تو ان کا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہوگا. تو ایس پی سنگھا نے اس وقت قرارداد پاکستان کی حمایت کا ووٹ دے کر پاکستان کے قیام کی راہ ہموار کی. تو دس از دا رول آف مائنورٹیز ان دا کریشن آف پاکستان. پھر ہم بات کرتے ہیں، ابھی میں بہت سی باتیں آپ کے اسکول کے پروگرام کے حوالے سے بھی کرنا چاہتی ہوں، لیکن بہت مائنوٹلی اور بہت اچھے طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے کی اور میرا کام آسان کر دیا. میں مختصراً آپ سب کو کہوں گی کہ ویری 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 جو ہے نا کنگریچولیشن فار دس سکسیزفل ایونٹ. اور دیکھیں جب معذور بچوں کی بات ہوتی ہے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پاس یوسف سلیم ہے جو 26 سال کی عمر میں دنیا کے سب سے کم عمر سول جج ہیں اور جن کا تعلق پاکستان سے تھا. 1962 میں پاکستان کی ایئر لائن، قومی ایئر لائن جو ہے، اس نے لنڈن سے کراچی تک کا تیز رفتار سفر کا ورلڈ ریکارڈ ہمارے پائلٹ نے قائم کیا اور وہ آج تک ناقابل تسخیر ہے. صرف 6 گھنٹے 48 منٹ اور 20 سیکنڈ میں پاکستان کی پی آئی اے نے لنڈن سے کراچی کا تیز رفتار برق رفتار جو ہے سفر کیا، اور یہ ہمارے لیے فخر کی وجہ ہے. اور ہمارے لیے فخر کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ پاکستانی دنیا بھر میں جو ایک سروے ہوا ہے ایجوکیشنل اس کے تحت، اس سروے میں پاکستان دنیا کی چوتھی ذہین ترین قوم جو ہے وہ یہ پاکستانی ڈکلیئر ہوئی. ہمارے پاس دنیا کی 7ویں بڑی فوج ہے. ہم نے ناقابل تسخیر کارنامے سر انجام دیے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے فخر کی وجوہات ہیں. اور جب نورین اصل کہتی ہے کہ پاکستان ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتا، ہماری مختلف، تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہم سارے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا، لیکن ہم نے کیا کیا پاکستان کو دیا، یہ ہم میں سے کوئی بھی اس چیز کے اوپر نہیں کرتا. تو بچوں یہ آپ کے سوچنے کی بات ہے. میں آپ سارے لوگوں سے یہ گزارش کروں گی کہ آپ ڈاکٹر تھامس کی ایک بک ہے دی فارمیٹیو 5، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ کتابیں پڑھنے کا رجحان نہیں ہے، اور واقعی یہ نہیں ہے رجحان. میں جو ہے آپ میرے ابھی بھی گاڑی میں دیکھیں اور میرے بیگ میں بھی دیکھ لیں تو 2-3 کتابیں موجود ہوتی ہیں جو میں سفر کے دوران پڑھ رہی ہوتی ہوں. تو ڈاکٹر تھامس کی یہ بک دی فارمیٹیو 5، جب میں نے جاب شروع کی تو میرے والد صاحب نے مجھے بلایا اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ میں خوش قسمت ہوں کہ ہم 8 بیٹیوں میں پہلے نمبر پہ تھی، اور میرے والد صاحب ایک مشہور قانون دان تھے، اور انہوں نے بیٹیوں کو رحمت سمجھا، زحمت نہیں سمجھا، اور انہوں نے ہماری تربیت جس طرح کی. اور جب میں نے جاب شروع کی، جب میری شادی ہوئی، تو آئی واز اے اسٹوڈنٹ آف فرسٹ ایئر اینڈ آئی ہیو کمپلیٹڈ آل مائی ایجوکیشن آفٹر مائی میرج، جن میں 5 ماسٹرز سے لے کے پی ایچ ڈی. اور جب میں ایم فل کر رہی تھی تو فیاض صاحب بھی میرے کلاس فیلو تھے اس ٹائم، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری 2 بیٹیاں بھی میری یونیورسٹی فیلو تھیں. تو میں یہ یہاں بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں یہاں پہ کوئی بڑھائی یا کوئی اس طرح کی بات ظاہر کر رہی ہوں. میں صرف اپنی بچیوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ مایوس ہو کے سوچوں تو دنیا میں کچھ نہیں، ہمت کر کے دیکھوں تو سب جہاں میری دسترس ہے. تو میرے والد صاحب نے جب میں نے جاب شروع کی تو مجھے بلایا انہوں نے، اور ایک دن پوچھا کہ آپ کا اسکول صبح کتنے بجے لگے گا. تو میں نے کہا میں صبح 7 بجے 7:30 بجے لگتا ہے. تو والد صاحب نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. اور اگلے دن میں چونکہ امی کے گھر گئی تھی اور میں اسکول جانے کا میرا کوئی پروگرام نہیں تھا، تو امی نے بتایا کہ ابو تو باہر گاڑی کے پاس کھڑے ہیں اور تمہیں بلا رہے ہیں. تو میں فوراً اٹھ کے گئی. تو ابو نے کہا کہ آپ اسکول نہیں جا رہی، میں تو آپ کی وجہ سے جلدی تیار ہوں. تو میں نے کہا ابو جی آج میں نے نہیں جانا، آج میں نے کیوں بیٹا طبیعت خراب ہے؟ میں نے کہا نہیں طبیعت تو خراب نہیں، میرا دل نہیں کر رہا، آج میں امی لوگوں کے ساتھ ٹائم گزاروں گی. تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ جاؤ اور 1 منٹ کے اندر تیار ہو کے آ جاؤ. میں آ گئی اور گاڑی میں انہوں نے مجھے کہا بیٹا تم ایک غریب اسکول کے غریب بچوں کی استانی ہو، جن کے والدین صبح اسکول کے گیٹ پر جب اپنے بچے چھوڑتے ہیں تو اپنے ارمان چھوڑ کے جاتے ہیں.
تو آپ کو کوئی حق نہیں تھا کہ کسی کے ایموشنز کے لیے خام خواہ آج آپ کی کلاس کی 125 بچیاں جو ہیں وہ آپ کے موڈ کتابیں ہیں کہ آپ کا موڈ ہوگا تو اسکول جائیں گی اور آپ کا موڈ ہوگا تو نہیں جائیں گی. اور پھر اس ٹائم انہوں نے مجھے اپنی گاڑی سے کتاب دی دی فارمیٹیو 5 ڈاکٹر تھامس کی کہ اس کو پڑھیں آپ, یہ آپ کی زندگی کے لیے ایک راہ ہموار کرے گی. تو اس میں جو مختصراً اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں 5 امپورٹنٹ چیزیں تھیں. ایک تھی ایمپتھی, کہ ایمپتھی کس طرح اپنے وسائل کے حد میں رہ کے دوسرے کے مسائل کو حل کرنا, اپنے آپ کو کیسے سیلف ڈسپلنڈ بنانا کہ آپ کو کوئی بھی نہیں کہے اور آپ کو پتہ ہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور اس ٹائم پہ کرنا ہے. ہم انٹیگریٹی کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ سچ بولنا بہت اچھی بات ہے لیکن وہاں سچ نہیں بولتے جہاں ہمارا نقصان ہو رہا ہو. چوتھی امپورٹنٹ چیز ہے ڈائیورسٹی, ہم کبھی بھی ڈفرینس کو قبول نہیں کرتے. ہمارے پاس اگر دوسرے کوئی لوگ آ جائیں گے تو ہم ان کو بڑے اچھے اچھے نام دے دیتے ہیں. اور 5ویں امپورٹنٹ چیز ہے گرٹ یا مستقل مزاجی ہم میں نہیں ہوتی. تو ہمیں ان ساری چیزوں کا خیال کرنا ہے. تو آپ بچوں سے بھی میری گزارش ہے کہ اس کو ضرور پڑھیں. اب میں آتی ہوں اپنی دوسری طرف, میری باتیں ذرا لمبی ہو جائیں گی لیکن I'm سوری کہ میں آپ کو اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں گی اور آپ سے ضرور باتیں کروں گی, کیونکہ ہم یہ نہیں کریں گے شیئر تو کوئی بھی ظاہر ہے ہم اپنی ذمہ داری نہیں ادا کریں گے. تو میں ڈائریکٹریٹ آف کریکولم اینڈ ریسرچ KPK میں کام کر رہی ہوں. پہلے میں ٹیچر تھی اور پھر اس کے بعد میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر میں جو اسکول کی مینجمنٹ اور 665 مختلف اسکولوں کی کو ہیڈ کرنے کا موقع ملا. اور اب میں لرنر اسٹینڈرڈس کو دیکھ رہی ہوں کہ گورنمنٹ نے منیمم نیشنل اسٹینڈرڈس فار کوالٹی ایجوکیشن جو ہم ملینیم ڈیولپمنٹ گول کے سلسلے میں طے کر رہے ہیں, تو اس کے 5 امپورٹنٹ اسٹینڈرڈ ہیں جو کریکولم اور ٹیکسٹ بک کے اسٹینڈرڈ ہیں, لرنر اسٹینڈرڈ ہیں اور ٹیچنگ پیڈاگوجی کے اسٹینڈرڈس ہیں, اسکول انوائرمنٹ کے اسٹینڈرڈ ہیں. تو ان تمام کی اور مجھے لکیلی لرنر اسٹینڈرڈس کے ساتھ کام کری, اور اس لرنر اسٹینڈرڈ کے تحت میں نے فیڈرل بورڈ سے کے ایفیلیٹڈ جتنے بھی انسٹیٹیوشنس تھے ان کا ایکیڈیمک آڈٹ پچھلے دنوں کیا. تو مجھے گریڈ 9 سے 12 تک کے مختلف پیارے پیارے بچوں اور بچیوں سے بات کرنے کا موقع ملا, اور ان کی تھاٹ پرووکنگ باتیں سن کے میں بڑی انسپائر بھی ہوئی اور حیران بھی ہوئی کہ یہ وہ بچے ہیں جن کے لیے اقبال نے تو ایک بات یہ بھی کی تھی کہ یہ فیضان نظر بخشا گیا اہل مکتب کو, حذف ریزوں سے کر لیتے ہیں لال و گوہر پیدا. یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. لیکن اقبال نے بڑی مایوسی کے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ شکوہ ہے مجھے خداوندان مکتب سے, سبق شاہین بچوں کو دیتے ہیں خاک بازی کا. تو ان بچوں کو جو خاک بازی کا سبق دیا گیا دیتے ہیں ہم لوگ, ہم انہیں کریمنگ کی طرف لگا رہے ہیں, ہم انہیں نمبروں کی دوڑ کے پیچھے لگا رہے ہیں. پچھلے دنوں ایک ٹیچر کا فون آیا, کیونکہ میں بورڈ کی پروونشل ویجیلنس کمیٹی کے ممبر بھی ہوں, تو مجھے کسی بھی اسکول کا جو اندرونی حالات ہیں وہ ایگزامینیشن کے دنوں میں پتہ چلتا ہے, اور میں کبھی بھی اس سے خوش نہیں ہوتی. لیکن میں یہاں بڑے اوپن ہارٹیڈلی اور جنرسلی یہاں پہ اس فورم پہ یہ بھی آپ کو بتا رہی ہوں, آپ کو مبارک دے رہی ہوں کہ آپ نے ایک اچھے انسٹیٹیوشنس کو اپنے بچوں کے لیے کریکٹر بلڈنگ کے لیے سلیکٹ کیا. اس اسکول میں نے جب بھی ایکیڈیمک آڈٹ کے یہ بورڈ کی انسپیکشنز کے لیے کبھی آئی ہوں تو میں گیٹ پہ آتی ہوں, میں ہال کو دیکھتی ہوں اور 5-10 منٹ میں مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا انوائرمنٹ کیسا ہے, اور میں اگلے ہی لمحے دوسرے گیٹ سے واپس چلی جاتی ہوں. یہ آپ لوگوں کی میں نالج کے لیے بتا رہی ہوں. جہاں وہ چیٹنگ کے مواقع ہیں, سارا کچھ ہے, بورڈ کی پوزیشنیں ہیں, آپ کے بچے مختلف چوکوں کے اوپر لٹکے ہوتے ہیں, جی یہ 20 پوزیشن لے لی, اس نے یہ لے لیا. اور مزے کی بات ہے کہ جس بچے نے 1065 نمبر لیے ہیں نا, تو اس نے بھی ری چیکنگ کے لیے اپلائی کیا کہ میرے 25 نمبر بھی تو کیوں کم ہوئے ہیں. یہ پوزیشن ہوگی ہمارے بچوں کی. لیکن وہی بچے جب ایٹا کے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو کہیں بھی ان کا نام و نشان نہیں ہو رہا. ہم میں سے کوئی اچھے سائنسدان نہیں آ رہے, کوئی بھی چیز نہیں آ رہی. تو وجہ یہ ہے کہ ہم نے نمبروں کی بہت بری دوڑ میں اپنے بچوں کو لگا لیا, اور اس میں میرا گلہ آپ پیرنٹس سے بھی ہے. آپ نے استادوں کے اوپر ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیا. آپ نے استادوں کو جو ہے وہ صرف آپ نے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اسکول میں دیں گے تو یہ ان کے پاس کوئی گدڑ سنگھی ہے اور یہ بچوں کو جو ہے وہ نمبروں کی ایک فیکٹری بنا کے نکالیں گے. تو کائنڈلی پلیز 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 اٹ از اے ہمبل ریکویسٹ فرام اے ایجوکیشنسٹ فار یو کہ اپنے بچوں کو ایک اچھا انسان بنائیں. میں جب جاتی تھی برنال میں, میری بیٹیاں پڑھتی تھیں, تو مجھے ٹیچرز جو تھے وہ فائل پکڑاتے تھے, کہتے ہیں کہ یہ فائل آپ دیکھیں بچوں کے, اور میں دیکھتی تھی کہ 99% میرے ارد گرد جو پیرنٹس ہوتے تھے وہ گن رہے ہوتے تھے, اتنے نمبر تھے, اتنے تھے, میڈم آپ نے یہاں سے کیوں نمبر کاٹا, تو یہاں سے کیوں کاٹا. تو مجھے جب وہ فائل دیتے تھے تو میں کبھی بھی نہیں کہتی تھی کہ مجھے یہ فائل دیں. میں کہتی مجھے آپ پہ بھروسہ ہے, آپ نے جتنے نمبر بھی دیے وہ ٹھیک ہے, لیکن مجھے صرف ایک بات آپ سے پوچھنے کے لیے میں اس پیرنٹس ڈے پہ آئی ہوں کہ مجھے بتائیں میرے بیٹے کی ایتھیکل ویلیوز کیا ہیں. کیا وہ اپنے ساتھیوں کے لیے ہمدرد ہے؟
کیا ہے اگر وہ جاتے جاتے کسی بچے کے تسمے کھلے ہیں اور وہ تسمے باندھ رہا ہے اس چھوٹے بچے کا؟ کیا ہے وہ اگر اپنے ٹیچرز کی بات کو اوبے کر رہا ہے؟ تو دیکھیں ہمارے چھوٹے بچے، آپ کے گھروں میں بھی چھوٹے بچے نرسری پریپ کے بچے ہیں، آپ گھر جائیں، ٹیچر جلدی میں ظاہر ہے ان کے پاس بھی بہت سا کام ہوتا ہے، بہت سی ہیکٹک ڈیوٹیز کرنی ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ، تو اکثر کاپی چیک کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی مسٹیک رہ جاتی ہے، ہو جاتی ہے، ہیومن ایرر ہو جاتا ہے، کمپیوٹر بھی کرتا ہے ایرر. تو ہم لوگ جو ہے میں کہہ دیں کہ بچے یہ جلدی میں ٹیچر سے اس طرح ہو گیا اور آپ اس کو ٹھیک کر لیں، تو بچہ کہے گا کبھی بھی نہیں کرے گا، وہ کہے گا میری ٹیچر نے اس طرح کہا ہے. آپ بے شک پی ایچ ڈی ہو نا، صفیہ جانس بے شک پی ایچ ڈی ہو، لیکن اس کی بیٹی کو جو اس کی ٹیچر نے کہا ہوگا نا اس کے لیے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ میٹر کرتا ہے. تو اس نے نا وہ نہیں ٹھیک کرنا. لیکن وہی بچہ جب چوتھی پانچویں میں جاتا ہے تو کہتا ہے ٹیچر پر ٹیچر. کیوں؟ کہ وہ ہمارے کریکٹر کا ڈوئل رخ دیکھ چکا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں پرنسپل صاحب آئیں تو انہیں کہہ دینا کہ میم نے ٹائم پہ آئی تھی کلاس میں، انہیں یہ بتا دینا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم کریکٹر بلڈنگ بچے کی کرتے ہیں اور ٹیچر کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے. ٹیچر کے اوپر بھی ٹرسٹ ہمیں کرنا چاہیے اور ساری چیزوں کا بھی خیال کرنا چاہیے. اس کے بعد جو ہے ہم لوگ اس وقت کے پی کے جس پروونس سے میں تعلق رکھتی ہوں ایجوکیشنسٹ ہوں، اور 2016 کی جو اسٹیٹسٹکس تھی اور اس کے بعد 2020 میں ہم لوگ پھر اس کے اوپر ملیریم ڈیولپمنٹ گول کے اوپر کام کریں، تو آپ یقین کریں کہ اس وقت بھی ہمارے خواندگی کی شرح 58% ہے، 58% ہے، اور ہمارے اس وقت 5 کروڑ 10 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، سڑکوں پہ ہیں. جو آپ کو وینڈر نظر آ رہے ہیں، جو آپ کو کچرا چنتے ہوئے ہیں، جو گلابوں کے گلاب ہیں، وہ سارے بچے باہر نظر آ رہے ہیں. تو میری یہاں اس پلیٹ فارم پہ تمام ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے ہے اور آپ تمام خواتین سے ہے کہ کائنڈلی ایک بچے کو اون کر لیں، ایک بچے کو کی فیس آپ دے دیں، ایک بچے کو اپنے ارد گرد اپنی جو ہے ان کو لے لیں، تو آپ جو ہے ان 5 کروڑ بچوں کا جو ہے وہ حق ادا کر رہے ہوتے ہیں. ان میں سے بہت سے پڑھنا بھی چاہتے ہیں. یہاں میں اگزامپل دوں گی ایک بچے کا. 2010-11 میں انٹیل پاکستان نے ایک سائنس ایگزیبیشن کرائی تھی اور ینگ سائنٹسٹ کا ایک مقابلہ کرایا تھا. تو اس ینگ سائنٹسٹ کے مقابلے میں ایک بچے نے جو تھا وہ پاک ٹرکش اسکول تھا اسلام آباد کا، پشاور کا، پھر وہاں سے وہ اسلام آباد چلا گیا. تو اس بچے نے ینگ پری میچور امیچور سائنٹسٹ کی کیٹیگری میں پہلی پوزیشن لی، اور وہ اس طرح کی پوزیشن تھی کہ جس میں کسی بچے کا نام کا ہر ایک بچے کو ایک خفیہ کوڈ ملا ہوتا تھا. سائنٹسٹ کا پینل اس کو کرتا تھا اور ٹیچر کی زیر نگرانی اس بچے نے اپنا پروجیکٹ مکمل کرنا ہوتا تھا. تو وہ بچے، اور وہ 2011 میں اس بچے نے پہلے پاکستان جیتا، پھر اس کے بعد ایشیا جیتا، اس کے بعد امریکہ میں جو ورلڈ امیچور سائنٹسٹ کا مقابلہ تھا اس کیٹیگری میں جیتا، اور 2012 میں دریافت ہونے والا شہاب ثاقب قلندر آباد کے اس یتیم بچے جو ایک یتیم خانے میں تھا، اس بچے کے نام پہ شہاب اس بچے کا نام تھا، اس کے نام پہ وہ شہاب ثاقب جو ہے وہ تھا. تو اس کو امریکہ نے لے لیا، وہ بچہ آج امریکہ کی جو ہے لیبارٹریز میں کام کر رہا ہے. لیکن وہ ہمارا اثاثہ تھا جس کے اوپر ہم نے اس ٹیچر نے جو یتیم خانے کا ایک ٹیچر تھا اور جس کو پتا تھا یہ بچہ بہت لائق ہے، اس نے اس کو ایک گورنمنٹ اسکول میں داخل کروایا. وہ بچہ پارٹ ٹائم پالش کرتا تھا، جوتے پالش کرتا تھا. جناب آباد اور ادھر ادھر آپ اس کو دیکھتے رہتے ہوں گے اکثر. پھر اس بچے کو پاک ٹرکش اسکول نے ایک اسکالرشپ فری اسکالرشپ اناؤنس کیا. تو اس اسکالرشپ میں اس بچے کو اس کے ٹیچر نے اس کا فارم فل کر کے اس اسکالرشپ میں بٹھایا، اور اس بچے نے 100 میں سے 100 نمبر لے کے تو اس اسکالرشپ کو کوالیفائی کیا. تو اس کو پاک ٹرکش اسکول اسلام آباد نے 100% فری ایجوکیشن دی اور اس بچے نے کیا کرنا انہیں سر انجام دیے. تو یہ چیزیں ہیں ہمارے سوچنے کی. تو میں ارلی چائلڈہڈ کیئر ایجوکیشن کے ساتھ کام کر رہی ہوں، اس کا نصاب میں نے لکھا ہے یہاں اس پلیٹ فارم پہ. میں بہت مالدار خاتون نہیں ہوں کہ میں بہت بڑے بڑے یہاں پہ وعدے کر کے جاؤں، لیکن فیاض صاحب، صفیہ، میں آپ لوگوں کو یہاں اس پلیٹ فارم پہ یہ اپنی طرف سے یہ کہہ رہی ہوں کہ جب کبھی بھی کریکلم SLO بیسڈ میتھڈالوجی یا ECC کے اوپر آپ کو میری ایکسپرٹیز کی ضرورت ہو تو آئی ول بی دیئر. میں آپ کے اس آؤں گی اور تمام ان سیشنز میں کا حصہ بنوں گی اور کام کروں گی. یہاں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہم نے اسپیشل بچوں کے اوپر ایک مینول لکھا ہے ود دا کوآپریشن آف یونیسیف، اور وہ ہے ڈیسلیکسیا، ڈسکلکیلیا اور ڈسگرافیا کے اوپر. تو وہ مینول بھی حاضر ہوگا جب کبھی آپ کو ضرورت ہوگی، اگر آپ نے لرننگ ڈیفیکلٹیز والے بچوں کے اوپر کام کرنا ہوگا تو اس کے لیے ہوگا. ہم 2 منٹ تک
تو ہم لوگوں نے میں نے آپ سے بتایا تھا کہ ایکیڈیمک آڈٹ کیا، تو آرمی پبلک اسکول کاکول کی ایک بچی نے مجھ سے بڑا چپتا ہوا کویشچن کیا کہ میم میں سائنس کی بچی نہیں ہوں، لیکن میرے اسکول میں سائنس کے علاوہ کوئی دوسری آپشن نہیں ہے، تو آپ کریکولم ونگ سے ہیں، تو آپ ہمارے لیے کتابیں کیوں نہیں بناتی؟ اب اس بچی کو میں کس طرح بتاؤں کہ کتابیں تو بہت بن رہی ہیں. اب فائن آرٹس کی گورنمنٹ آف کے پی کی جو ٹیکسٹ بکس ہے وہ اس وقت جب میں نے ٹیکسٹ بک بورڈ کمیٹی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ پورے سال میں صرف 35 پورے صوبے میں ڈیمانڈ ہوئی ہے فائن آرٹس کی، جو اس وقت دنیا بھر میں پہلا کیریئر کے حوالے سے پہلا ہے. تو اپنے بچوں کو ڈاکٹروں اور انجینئروں کی دوڑ سے میں نے کتنے اسکولوں کی، ایون یہ کہ ماڈرن ایج کی سمیرہ واحد سے پوچھا اور مختلف لوگوں سے پوچھا کہ جی آپ ہیومینٹیز گروپ کیوں نہیں انٹروڈیوس کرا رہے اسکولوں میں، کیوں بچے سارے سائنس فزکس کیمسٹری اور بایو کے پیچھے پاگل ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پیرنٹس مان ہی نہیں رہے، ہم اگر کرتے بھی ہیں تو کوئی نہیں. تو خدا کے لیے کیا ہم لوگ میں سائنس کی بھی ہوں، میں آرٹس کی ہوں، میں نے 5 ماسٹرز کیے، جینڈر اسٹڈیز میں بھی کیا، تو کیا میں کم کامیاب ہوں کہ ٹیچرز کم کامیاب ہیں؟ یہاں اردو کا کوئی ٹیچر ہے وہ کم کامیاب ہے، یا صفیہ ایم فل یا پی ایچ ڈی انگلش کر کے بیٹھی ہوئی ہے تو یہ کم کامیاب ہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ سارے ڈاکٹرز اور انجینئرز ہی پیدا ہوں دنیا میں. ہمارے پلیز سبجیکٹس پہ بچوں کو کیریئر کاؤنسلنگ کریں، ان کو موٹیویٹ کریں، ان کو ہیومینٹیز گروپ کی طرف لے کے جائیں. تو ایک آزمائشی بنیادوں پہ میری آپ سے بھی گزارش ہوگی کہ ہیومینٹیز گروپ کو انٹروڈیوس کروائیں، کیونکہ بچے جو ہیں وہ پڑھنا چاہ رہے ہیں لیکن والدین کا پریشر بہت زیادہ ہے. وہ 10 سال ریپیٹ کروائیں گے ان کو ایٹا کا ٹیسٹ پاس کروانے میں کہ وہ کس طرح ڈاکٹر بن جائے، اور ڈاکٹر بن کے بھلے ان کو جاب بھی نہ ملے. یہاں منصرہ کی ایک خاتون ہے، میں ان کا بھی یہاں ذکر ضرور کروں گی. ان کا نام جو ہے وہ میں نہیں لیتی کیونکہ لینا تو چاہیے، لینا تو چاہیے کہ کیوں نہ ہو. تو منصرہ کی وہ خاتون ہیں، وہ لیکچرر بنی انگلش کی، لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، وہ ان کے مزاج سے نہیں میل کھا رہا تھا. وہ ٹیچر ٹرینر تھی، موٹیویشنل کام پہ کرتی. وہ سونامی میں پاک فوج کی ٹرانسلیٹر، آسٹریلین ایئر فورس کی ٹرانسلیٹر رہی ہیں ارتھ کوئک افیکٹڈ ایریاز میں. پھر سونامی میں بھی انہوں نے کام کیا، ان کو صدارتی ایوارڈ ملا. تو کہتی ہے کہ جب مجھے صدارتی ایوارڈ مل رہا تھا تو میں نے اپنی امی سے کہا کہ آپ میرے ساتھ جائیں اسلام آباد، مجھے ایوارڈ مل رہا ہے. تو اس کی امی نے کہا ہندوؤں میں ٹپیکل جیسے کیوں کہتی ہے کہ چھوڑ دے نکمیاں گلا، تو ذرا جلائے کو ہیں تو ڈاکٹر نہ ہوئے ہیں. اور وہ کہہ رہی ہے کہ میرا بھائی جو ہے وہ ڈاکٹر ہے، وہ 1 لاکھ روپیہ تنخواہ لے رہا ہوگا اور میں ایک دن کی ٹریننگ کا جو ہے 10 لاکھ روپیہ لے رہی ہوں. تو کہتی ہے کہ یعنی یہ ہماری سوچ ہے کہ ہم جو ڈاکٹر ہے، جو اچھی انگریزی بول رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں وہ لائق ہے. اگر ہم بہت سے بچے اس وجہ سے آرٹس نہیں پڑھ رہے کہ ان کے پیرنٹس یہ سمجھے کہ یہ نالائق بچہ ہے یا اس کو سائنس نے ایکسیپٹ نہیں کیا، تو اس لیے تو بہت سے. اور میرے سامنے ان کے سامنے اگزامپل میری اپنی بہن ڈاکٹر عائشہ کی بھی ہے کہ وہ 9th میں جب تھی ایف جی میں، تو وہاں پہ بھی اس کو سائنس سے آرٹس میں نہیں ہونے دے رہے تھے، اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے آرٹس سے پڑھنی ہے. تو میرے والد کی بھی خواہش تھی کہ 8 بیٹیوں میں کوئی تو ڈاکٹر بن جائے. تو اس نے کہا کہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر بنوں گی ابو، لیکن ایم بی بی ایس ڈاکٹر نہیں بنوں گی. تو پلیز مجھے آرٹس پڑھنے دیں، میں انگلش پڑھنا چاہ رہی ہوں، میں انگلش میں اپنا کیریئر بنانا چاہ رہی ہوں. میں سائنس کی نہیں ہوں، میں کیوں اپنا پریشیس ٹائم فزکس کیمسٹری اور بایو پڑھنے میں لگاؤں جب کہ میں نے کیریئر کے طور پہ انگلش. اور آپ کو پتہ ہے کہ 27 سال کی عمر میں سب سے کم عمر پی ایچ ڈی ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں، آپ ان چیزوں کو دیکھیں. میں جو ہے اپنا آپ کو میں نے تعاون کی بھی یقین دہانی کرا دی. آپ نے جو کہا کہ ہم نے وہ ڈیزاسٹر اس کے اوپر ایک پالیسی بنائی ہے، تو میں اس سے یقیناً مستفید ہونا چاہوں گی. ہم نے 2nd پالیسی ڈائلاگ کروایا. انلکیلی مجھے شاید آپ کا کنٹیکٹ میرے پاس نہیں تھا. ہم نے 9ویں سے 12ویں تک جو کتابیں یکساں نصاب کے تحت ہم لا رہے ہیں، تو بچوں اور پیرنٹس اور ایجوکیشنسٹ کے ویو لینے کے لیے ہم نے ایک انٹریکٹیو سیشن کیا تھا. تو ایکسٹریملی سوری، لیکن آئندہ فیوچر میں ہم ایسے ہمارے پاس اپرچونیٹیز آتی رہتی ہیں، تو آپ کے بچوں کو اور آپ کو وہ ہم بلائیں گے. آپ ڈی سی ٹی میں آئیں، ڈائریکٹریٹ آف کریکولم اینڈ پروفیشنل اسٹینڈرڈز جو صوبائی ڈائریکٹریٹ ہے اور ایبٹ آباد میں ہے. میں آپ تمام پیرنٹس سے بھی آتی ہوں کہ آپ آئیں، دیکھیں کہ گورنمنٹ کے اوپر ٹرسٹ کریں. گورنمنٹ کی کتابوں کا نیول بدل اس وقت کوئی نہیں ہے. ہاں ان کی جو ہے وہ تصویریں کم ہوتی ہیں، ان کا پیج کوالٹی کم ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے تقریباً جو 94% بچے جو سرکاری اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں ان کو فری کتابیں بھی دینی ہوتی ہیں، اور وہ ایکسپنسز کو میٹ کرنے کے لیے شاید ہم نے تھوڑی سی چیزوں پہ کوالٹی کے اوپر کمپرومائز کرتا ہے. تو آپ زیرو ڈرافٹ نامی گرامی پبلشرز کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیا کوالٹی ہے اور کس کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں. تو آپ پلیز کائنڈلی وزٹ کریں ڈی سی ٹی کا. آپ جیسے جو ایجوکیشنسٹ ہیں یہاں، فیاض صاحب، میں آپ سے آپ کے ٹیم کے جو پروفیشنل جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں انہیں میں بک پرائیویٹ پبلشرز کی بک کا ریویو ہم کرتے ہیں، تو وہ ہمارا آپ کی اسکول ٹائمنگ بالکل بھی ڈسٹرب نہیں ہوگی. آپ کے جو ٹیچرز اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ سی وی فیاض صاحب کے پاس جمع کروا دیں.
ہم ان کو پارٹ ٹائم میں ضرور مختلف کتابوں میں ایز اے ریویور شامل کریں گے پرائیویٹ پبلشرز کی، کہ آپ ان میں دیکھیں اور دیکھیں کہ کیا کام ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں اور جو ہم لوگ کر رہے ہیں. تو باقی آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ مزید کامیابیاں دے. آپ جس طرح جس مشن کے ساتھ آگے جا رہے ہیں، میرا اس اسکول میں آج یہ تیسرا موقع ہے. ایک دفعہ میں ایز اے ٹیچر ٹرینر آپ کے جو وہ سٹی کیمپس تھا وہاں پہ آئی، ایک دفعہ آپ کے جو جانس خان اسکالرشپ تھا اس کی ڈسٹریبیوشن میں آئی، اور آج آئی ہوں. تھینک یو کہ آپ لوگوں نے مجھے پھر آج موقع دیا ایک ونڈرفل پروگرام میں شرکت کا. اور آپ سارے لوگوں کی بچوں کی نظر ایک اشعار ضرور کروں گی کہ بڑے لوگوں میں ہم چھوٹوں کے سر اونچے نہیں ہوتے، کہ گملوں میں جو شجر اگتے ہیں وہ اونچے نہیں ہوتے. ہمیں بھی سر بلندی کی تمنا تنگ کرتی ہے، مگر ہم دوسروں کو روند کر اونچا نہیں ہوتے. پر شکستہ ہیں مگر چڑیوں سے کہہ دینا اڑان اونچی ہوتی ہے، پر اونچے نہیں ہوتے. اور قومی ترانہ آپ لوگوں نے پڑھا. میں یہاں پہ آپ سے گزارش کروں گی، ہمبل گزارش کروں گی کہ بچے ہمارے ترانہ بھولتے جا رہے ہیں. تو جب بھی کوئی اس طرح کا ایونٹ ہو، بجائے دھن لگانے کے بچوں کو خود پرفارم کریں، ان کے ساتھ ہم پڑھیں، تو ہمارا ایک ایمان ہوگا. یہ قومی ترانہ وہ ہے جو 2017 کے دنیا بھر کے قومی ترانوں کے جو مقابلہ تھا، اس مقابلے میں 122 ملکوں کے قومی ترانوں نے شرکت کی. تو ہمارا جو قومی ترانہ تھا، جو دنیا کے ٹاپ 10 ترانوں میں ترانے سلیکٹ ہوئے، ان میں ہمارے پڑوسی ملک بھارت کا ترانہ 7ویں نمبر پہ تھا. ترنگا کا جو تھا ان کا وہ پتہ نہیں جے ماترم کے والا وہ جو تھا. اور پاکستان کا قومی ترانہ جو ہے 2017 کے قومی ترانوں میں اپنی کم وقت، سلیس زبان، سادہ الفاظ، تمام اقلیتوں کی ترجمانی کے لحاظ سے پہلے نمبر پہ آیا. یہ ہماری لیے فخر کی وجہ ہے. باقی بہت شکریہ، میں نے آپ لوگوں کا بہت ٹائم لیا. باتیں ابھی بھی میرے پاس بہت کچھ کرنے کی ہیں، لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ آپ لوگ دل میں مجھے، کیونکہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو وہ جب گیسٹ آف آنر یا چیف گیسٹ کی تقریریں ہوتی تھی تو ہم کہتے تھے یا اللہ یہ کچھ ساری باتیں آج یاد آ رہی ہیں، کیوں نہیں بس کر رہے. تو آپ بھی شاید یہی کہہ رہے ہوں گے، تو میں بھی بس کر رہی ہوں. اور آپ لوگوں کے لیے اشعار، آپ ایجوکیشنسٹ کے لیے، کہ شام کی مانگ سے افشاں کی لکیریں پھوٹیں، آؤ ہم لوگ ایک عزم سے، ایک ہمت سے اپنے بیتے ہوئے حالات کو ٹھکرا کے چلیں، اپنی فرسودہ روایات کو مٹا کے چلیں. جشن نوروز کو گیتوں کی ضرورت ہوگی، آؤ ہم ریت پہ وہ نقشے قدم چھوڑ چلیں جن کی آتی ہوئی نسلوں کو ضرورت ہوگی. تو پاکستان زندہ باد. جناب گروپ آف کالجز پائندہ باد. بہت شکریہ. Thank you very much, ma'am. Thanks a lot.